अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, इरशाद भट्टी साहब और रसूल बख्श रईस साहब। नाज़रीन, अपने लीडर की रिहाई समेत 4 मुतालबात लिए डी चौक मार्च करने वाले और ये दावा करने वाले कि खान को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे। वो ख़ुद तो वापस आ गए लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गए और एहतजाज की नाकामी के बाद PTI की लीडरशिप को कारकुनान की तनकीद का भी सामना रहा। कारकुनान ने PTI लीडरशिप को कटहरे में खड़ा करके सवालात की बौछार कर दी। इसके बाद हमने देखा कि पार्टी से कुछ इस्तीफे भी सामने आए और एक नई बहस छिड़ गई कि संजानी पर आमादगी जाहिर कर दी गई थी, तो फिर बुशरा बीबी क्यों डी चौक पर जाने के लिए बज़िद रहीं। हमारा सवाल ये है कि क्या वाकई खान साहब संजानी पर रजामंद हो गए थे और ये जो तमाम तर सूरत हाल बनी, इसका जिम्मेदार कौन है। इस एहतजाजी मार्च जो कि फ़ाइनल कॉल कही जा रही थी, इसके बाद अब PTI क्या करेगी? क्या मज़ाहमत बरकरार रहेगी? अब अपने लीडर की रिहाई के लिए उनकी हिकमत अमली क्या होगी और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक अच्छा क्राउड लेकर PTI जब खैबर पख्तूनख्वा से निकली, इस्लामाबाद पहुँचने में कामयाब भी हो गई, फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको पसपाई इख्तियार करते हुए देखा गया? ज़िम्मेदार कौन है इसका? देखिए, बात ये कि PTI ने इस कॉल को अपनी आखिरी कॉल करार दिया था और इस मामले में तो वो कामयाब रही कि ये उनकी आखिरी कॉल ही साबित हुई। और बात ये कि आपको याद होगा कि लास्ट वीक हमारे सब की राय थी कि सियासी तर्ज़-ए-अमल अख्तियार किया जाए और रियासत से उलझने से गुरेज बरता जाए। और वो बात हम सब इसलिए कह रहे थे कि सियासी कुव्वतें जो होती हैं वो एहतजाज ज़रूर करती हैं लेकिन रियासत पर नहीं चढ़ दौड़ती। और आपने कहा कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, और बात ये कि ये चीज़ें तय थीं और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं, मैं तो ख़ुद PTI के जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने मुज़ाकरात किए थे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब में, वो भी इस बात की तस्दीक करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे और हुकूमत के दरमियान मामला तय थे। और मैं तो ये सोचता हूँ कि उस माइंडसेट को ज़रूर तलाश किया जाना चाहिए कि जिसने उनको पेशरफ्त पे आमादा किया और आगे जाने की। माइंडसेट कौन सा है? लास्ट मोमेंट पर बुशरा बीबी की एंट्री कैसे हुई? मैंने आपको बुशरा बीबी के बारे में लास्ट वीक भी कहा था कि वो आगे की चीज़ हैं, वो आगे बढ़ने पे यकीन रखती हैं। देखिए, माजी के अंदर भी उन्हें एक गैर सियासी खातून करार दिया गया, उनका एक अपना एजेंडा रहा। इससे पहले मैं और इरशाद भट्टी साहब एक बात पे तो मुत्तफिक हैं कि आज अगर खान साहब या उनकी पार्टी से अंजाम से दो चार हुई है तो उसकी बड़ी वजह वो खातून है। और अभी सारे मामलात आप उठा के देख लें, देखें जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो पॉलिटिकल मूव्स पे यकीन रखते हैं और उस मुज़ाकरात से तो कोई इनकारी नहीं कि एक चीज़ तय हो गई थी। असल में वो वहाँ पर इस तरह का जज्बा वलवला तारी करती नज़र आ रही थी। पहले तो अहम बात यह है उनकी टाइमिंग, उनकी रहाई की देखें। अच्छा, कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइम पे रहा हुई। फिर उनकी वो वीडियो मैसेज आपको याद होगा जिसमें उन्होंने सऊदी अरब को ही टारगेट करने की कोशिश की। फिर यहाँ पर बात है कि अब आप देखें कि क्या वजह है कि सलमान अकरम राजा जैसा आदमी सेक्रेटरी जनरल था, एक सीजनड कानूनदान है, एक अच्छी शोहरत का अमल शख्स है, वो ना सिर्फ ये कि उसने रिजाइन दिया है, वो अब सारी बात खुल रही है। क्यों रिजाइन दिया उन्होंने? इस खातून की वजह से। अच्छा। अभी और लोग भी बोल रहे हैं। बात ये कि उस खातून को इतना बाख्तियार किसने बनाया था? याद करें, मैंने आपको कहा था कि वो मरकजियत की हामिल है। अच्छा। वो अपने आप को ये शो कर रही हैं कि इमरान खान का मुतबादल मैं हूँ। और लेकिन गुज़िश्ता दिनों वो हमें खासी एक्टिव दिखाई दी थी, इजलासों में भी शिरकत कर रही थी। डी चौक से वापसी के बाद अचानक वो कहाँ गायब हो गई हैं? देखें, उनको लेके तो गए वही जो लेके आए थे। अच्छा। बात ये कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वही वहाँ से लेके गए, आगे भी वही लेके गए पेशावर हेलीकॉप्टर में। इस वक्त वो पेशावर में है। बात ये कि वो पार्टी जो होती है ना, इस तरह नहीं चलती। देखिए, अगर आप माजी के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो की मिसाल है, कुलसूम नवाज़ की मिसाल है, तो मुझे याद है कि ये सारी एक एक महदूद वक्त के लिए थी। इनका रोल हुकूमत के अंदर भी मौजूद था। इनका रोल जो खातून एक चीफ मिनिस्टर बुलवा सकती है, जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स में अपना एक रोल रख रखती है, उसने एग्जैक्टली उसी तरह पार्टी को चलाने की कोशिश की और पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट थी। अब वो लोग कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जब ये कहा कि जी ये मेरे अहकामात मानने पड़ेंगे, तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इससे इख्तलाफ किया। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी तंजीमी और सियासी कुव्वत को ज़ाया नहीं करना चाहिए। और मैं आज भी पूरे यकीन से कहता हूँ
پولیٹیکل پارٹیز بھی جمہوریت کا ایسٹ ہوتی ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی طاقت اور قوت کو زائل کرنے والے پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے. اور آج اگر خان صاحب جیل کے اندر بھی موجود ہیں تو ان کی وجہ سے موجود ہیں. اور آج پی ٹی آئی کے کتنے امکانات ہیں کن کی جی خان صاحب کی رہائی؟ دیکھیں خان صاحب کی رہائی ہونی ہے بالآخر کورٹس کے ذریعے. یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت بیرونی محاذ پر وہ بہت کام ہو رہا ہے. اس وقت بالواسطہ طور پہ بلا واسطہ طور پہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کی رہائی کے لیے. اور میں یہ بھی ایک بات آپ کو بتاتا چلوں جو دن نہیں آئی, اسی احتجاج کے لیے بہت سارا پیسہ تقسیم ہوا ہے پنجاب کے محاذ پہ. اور میں پورے وسوخ سے یہ بات بتا رہا ہوں, یہ سب کچھ کیوں تھا کہ بات یہ کہ کیا وہ جا کے وہ حکومت کو ٹاپل کر دیتے. اور ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں, اگر یہ 4, 5, 10 ہزار لوگ وہاں جا کے حکومت کے گرانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو حکومتیں پھر چل نہیں پائیں گی. اور بات یہ کہ ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. اور بات یہ کہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ریاست کو اور ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کی جو کوشش اور کاوش ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے, اس کو ضرور ڈگ آؤٹ کرنا چاہیے. یہ بات پاکستان کی ہے, پاکستانیت کی ہے. اور جو لوگ اس وقت پاکستان کی ریاست کو یا ریاستی اداروں کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستانی ایجنڈے پہ نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک انصاف پر پابندی کی بات بھی کی جا رہی ہے نا, بات یہ کہ یہ پابندی کوئی حل نہیں ہے. بات یہ کہ پارٹی کے اندر آج بھی سنجیدہ لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ کسی انتہائی اقدام کی بجائے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے, مذاکرات کی میز پہ لائے. پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, پارلیمنٹ پہ یہ بیٹھے ہیں, حکومت سے نیگوسیشن کر رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جیسی ایک پاپولر پارٹی اس انجام سے دوچار ہوئی؟ ٹھیک ہے, لیکن اہم سوال یہ بھی ہے نا کہ اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا بچے ہیں, کیا کرے گی ڈاکٹر صاحب؟ اب پی ٹی آئی کیا مزاحمتی سیاست تو ان کی پہچان ہے, مزاحمت پر قائم رہے گی یا پھر اب کوئی مختلف حکمت عملی نظر آئے گی ان کی؟ دیکھیے فی الحال تو اندرونی کچھ مشکلات کی وہ شکار ہے. پہلے بھی اندرونی مسائل تھے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس پروٹیسٹ کے اچانک ختم ہونے کی وجہ سے ہمیں زیادہ انٹرنل کانفلکٹ واضح طور پہ نظر آتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو کامیابی ہو اس کا تو ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, اور جب کامیابی نہ ہو تو پھر آپ ذمہ داری ٹرانسفر کرتے ہیں دوسروں کو, ڈھونڈتے ہیں ذمہ دار, ہاں کسی اور کو آپ بلیم کرتے ہیں. تو یہ ایک تو پہلا کرائسس جو پارٹی کا ہے وہ یہ انٹرنل کرائسس ہے, آرگنائزیشن ہے. میرا نہیں خیال کہ جو ان کی وائف ہیں بشرا بی بی وہ کوئی اس کو کمانڈ کر سکیں گی. وقتی طور پہ یہ چیز تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سائیڈ لائن ہو جائیں گی. ان کو کوئی اتنی پارٹی کے اندر سپورٹ حاصل نہیں ہے, صرف عمران کا ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے احترام دیا. لیکن ظاہر ہے کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ احترام جو ہے وہ قائم رہتا ہے. ایسی باتیں بھی ہو رہی ہے کہ اب قیادت تبدیل کی جائے گی, اس پر بھی غور کیا دیکھیں وہ یہ باتیں تو ہوں گی کیونکہ مشکلات کی شکار ہے اور اندرونی مشکلات پہلے بھی تھیں. تو یہ ایک انٹرنل, میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل چینجز کا امکان ہمیں نظر آتا ہے, جو کہ اس قسم کی سچویشن میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے, دیکھیے جب آپ سیاسی معاملات کو ریاستی جبر سے ختم کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ریاستی جبر استعمال ہوا ہے یہاں پہ, تو اس سے وقتی سلوشن تو مل جاتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم سلوشن نہیں ملتے. اس سے آپ سیاسی جبر سے, ریاستی جبر سے آپ سمٹمز کو سپریس کر سکتے ہیں, روٹ کازز کو آپ ایڈریس نہیں کر پاتے. پابندی لگ سکتی ہے پی ٹی آئی پر؟ دیکھیں پابندی اتنا لگانا آسان نہیں ہوگا, اور یہ بدقسمتی ہوگی اس ملک کی کہ یہاں کی صوبائی اسمبلیاں اسمبلیاں جو کہ جمہوریت کی علمدار سمجھی جاتی ہیں, وہ ایک نہایت ہی غیر جمہوری قدم اٹھانے کی باتیں کر رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جمہوری کلچر نہیں ہے, جمہوری سوچ نہیں ہے, جمہوری مزاج نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں میں سمیٹ لوں, کسی اور کو کوئی شیئر نہ ملے. تو پاکستان میں اگر تھوڑی بہت جمہوریت کو قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹالرنس, پولیٹیکل اکوموڈیشن اور ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ حکومت کا بھی کوئی راستہ نہیں. دیکھیے حکومت نے جبر سے کنٹرول کر لیا, لیکن حکومت کی ایک بڑی ویکنس جسے ہم ذکر ہی نہیں کرتے وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے. اس دفعہ آرمی کو انہوں نے کال کیا ہے, اور جب آرمی کو لا اینڈ آرڈر کے لیے سول ادارے قائم کریں تو اس کے 2 نقصانات ہوتے ہیں. پہلا نقصان یہ ہوتا ہے, یہ ایکسپوز کرتا ہے
کہ سویلین اداروں کو اپنے پہ اعتماد نہیں ہے کہ سچویشن کو کنٹرول کریں، کیونکہ آخری جو رات کو جو انہوں نے جبر کی مظاہرہ کیا ہے اس میں بنیادی طور پہ آرمی نہیں تھی، یہی لوگ تھے، دوسرے تھے. تو ایک تو کانفیڈنس یہ شو کرتا ہے کہ لیک آف کانفیڈنس ہے. دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، جو آرمی کے لوگ جو ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ پبلک ریزنٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے اور کیا پبلک ریزنٹمنٹ اس حکومت کے خلاف ہے، غلط ہے یا صحیح ہو. تو یہ ایک اچھی سائن نہیں ہے. تو میرے نزدیک یہ معاملہ وقتی طور پہ حل ہو گیا ہے، لیکن دوبارہ یہ سچویشن ڈیولپ ہو گیا. ابھی تو اینیورسری آ رہی ہے، پہلی سالگرہ آ رہی ہے نئے الیکشن کی فروری کے اندر، اس سے پہلے بہت کچھ اس ملک میں ہوگا. تو میرا اپنا یہی کہ دوبارہ چیلنج آئے گا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ چیلنج کے چکر میں نہ رہیں، یہ اپنے جبر کے چکر میں نہ رہیں. پی ٹی آئی رکنے والی نہیں ہے، وہ ایک نہیں دیکھیں نا، پی ٹی آئی دونوں رکنے والے نہیں ہیں. دیکھیے اس میں پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے پاس جبر ہے، قوت ہے، اس کو وہ استعمال کریں، لیکن یہ ہے کہ اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. پاکستان کی سیاست کے اندر جو تلخیاں، ناراضگیاں اور جھگڑے موجود ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوتا ہے وہ حکومت کو ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈرمائن ہوتی ہے. لہٰذا گفتگو کے ذریعے اگر کوئی راستہ نکال سکتے ہیں تو وہ ہی صحیح حل ہے، ورنہ یہ لڑائیاں جاری رہیں گی. بہترین راستہ نکل سکتا ہے، نہیں تو یہ ٹکراؤ اور انتشار کی سیاست ایسے ہی جاری رہے گی. بھٹی صاحب، ایک تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سنجانے کے مقام پر کیا خان صاحب راضی تھے، اور اگر وہ راضی تھے تو بشرا بی بی کیوں بضد رہیں؟ یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟ دیکھیے، دو سوال ہیں جو آپ نے کیے ہیں. پہلا ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اندرونی بحران. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ اندرونی بحران ہمیشہ سے ہی ہے، مختلف دھڑے رہے ہیں، مختلف گروہ رہے ہیں، اب باہمی اختلافات رہے ہیں، باہمی لڑائیاں رہی ہیں، تنظیم سازی کے مسائل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو. اور پاکستان تحریک انصاف میں اتنا وہ کیا کہتے ہیں، ایک مارشل لا نہیں ہے اس پارٹی میں کہ اگر 3 بیانات پارٹی کے اگینسٹ دے دیں تو مصطفیٰ نواز کھوکھر بلاول کی ترجمانی سے فارغ ہو جائیں اور سینیٹرشپ بھی ختم ہو جائے. بلاول اور آصف علی زرداری چاہے جو کچھ بھی کریں ان کو سب کچھ جائز ہے. اور چودھری نثار 2 بیانات دے دیں کہ میں مریم نواز کے یا بچوں کے جوتے نہیں اٹھا سکتا، ان کو لیڈر نہیں مان سکتا، تو وہ بھی فارغ ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو بہت اختلافات ہیں. اور دوسرا، پھر 9 مئی کے بعد جب پارٹی ٹوٹی، جب بہت سارے پارٹی کے لوگ پارٹی چھوڑ گئے، جب بہت سارے رپوش ہو گئے، جب بہت سارے جیلوں میں چلے گئے، اور جب پارٹی میں نئے لوگ آ گئے، وکیل اور سیاستدان پھر آمنے سامنے آ گئے، تو اور جب مشکل ترین وقت آ گیا اور جب کریک ڈاؤن پہ کریک ڈاؤن ہونے لگا، مقدموں پہ مقدمے بننے لگے، چھاپوں پہ چھاپے پڑنے لگے، اور جب اوپر سے عمران خان سے رسائی پارٹی کی 70% لوگوں کی ناممکن ہو گئی اور عمران خان جیل میں چلے گئے، تب یہ اندرونی بحران شدت اختیار کر گیا. اور اب یہ اندرونی بحران کیوں ہے؟ یہ بروٹس کی وجہ سے ہے جو پارٹی میں گھس گئے ہیں، یہ رانگ نمبروں کی وجہ سے ہے، یہ بزدلوں کی وجہ سے ہے. اور اس کی تازہ ترین مثال ہے بزدل بشرا اور بزدل گنڈا پور. اچھا، اگر یہ کھڑے رہتے وہاں، پہلی بات ہے، اگر یہ کھڑے رہتے جب اس ڈی چوک پہ یا چائنا چوک پہ، اللہ نہ کرے میں کبھی بھی تصادم کے حق میں نہیں ہوں، کسی مار دھاڑ کے حق میں نہیں ہوں، لیکن اگر یہ کھڑے رہتے تو یا آپریشن نے ناکام ہونا تھا یا ایسا ہونا تھا کہ حکومت کو لینے کے دینے پڑ جانے تھے. اچھا. اور یہ بزدل اور دونوں جو ہیں بزدل بشرا اور بزدل گنڈا پور، یہ یا تو میچ فکس کر کے آئے تھے یا پھر یہ بزدلی دکھا گئے. اب ان دونوں میں سے یہ باریک سی ایک لائن ہے، میں اس پہ مجھے اس پہ کوئی حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچ پایا، کیونکہ جب یہ ہزاروں لوگ 78 گھنٹوں کے بعد 18 مقامات پہ تصادم کے بعد ہزاروں لوگ، ایسا کراؤڈ میں نے عرصے بعد دیکھا ہے اور اتنی تعداد میں عرصے بعد دیکھا ہے. جب وہ اسلام آباد پہنچے تھے تو مزید سختیاں بڑھا دی تھی حکومت نے. جو اسلام آباد کے رستے تھے جو کھلے تھے وہ بھی بند کر دیے، جی ٹی روڈ مزید سخت بند کر دیا گیا، موٹر وے مزید بند کر دیے گئے تاکہ کوئی اور لوگ نہ آ سکیں.
تو ان حالات میں یہ جو دو بزدلوں کا جوڑا ہے یہ کیسے واپس نکلا, کیسے بھٹی صاحب کیا یہ دونوں جواب دہ ہوں گے پارٹی کو, ان سے جواب دہی کا عمل بروئے کار لایا جائے گا؟ میرا خیال ہے جب بھی آئندہ میں پروگرام کیا کروں نا, یا میں ہوں پروگرام میں, تو آپ کے پاس کاجو کی برفی کا ڈبہ ہونا چاہیے تاکہ بات کو آپ کاٹے نہ اور بات کا فلو نہ ختم ہو. اور میں جہاں تھا آپ نہیں, آپ انفارمیشن اتنی دیتے ہیں تو میں زیادہ انفارمیشن آپ سے لینا چاہتی ہوں. جی اسی کی نہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اب یہ جو بزدل واپس گئے مانسہرہ اور پھر اس کے بعد کے پی پہنچے, تو پارٹی کا کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. اس میں بشرا بی بی نے کہا کہ جو نہیں آئے وہ بے شرم ہیں اور بے غیرت ہیں. جی جی. اور اس کے جواب میں پارٹی والوں نے کہا کہ جو شرم والے تھے, جو غیرت والے تھے, وہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا تیر مار لیا. ہزاروں لوگوں کو آپ نے گولیوں اور آنسو گیس شیلنگ کے نیچے چھوڑ کر آپ بزدلوں کی طرح بھاگ گئے جوتے چھوڑ کر. اور تو یہ کیا ہوا؟ تو پارٹی کے اندر سلمان اکرم راجہ نے جو استعفیٰ دیا وہ اسی وجہ سے دیا کہ جب بشرا اور وہ آمنے سامنے آئے تو انہوں نے کہا بی بی میں آپ کو جواب دے نہیں ہوں, عمران خان کو اور پارٹی کو ہوں. تو وہ تلخی ہوئی اس پہ, تو وہ جواب دے رہے ہیں. اور آج علی امین گنڈا پور, ایک میں اب وہ پنجابی کی مثال وہ نانی والی نہیں دینا چاہتا, لیکن علی امین گنڈا پور آج کیا کہہ رہے ہیں, اور ماچو مین شیر افضل مروت کیا کہہ رہے ہیں. یعنی یہ شیر افضل مروت آیا, میں وہیں کھڑا تھا سینٹورس چوک پہ, بونٹ پہ بیٹھ کے آیا اور پھر پتہ نہیں بونٹ کے اندر چلا گیا یا کہاں چلا گیا, غائب ہو گیا, کارکن ڈھونڈتے ہی رہ گئے. اور یہ علی امین گنڈا پور کیا کہہ رہا تھا, آج لیڈر کی اہلیہ کو بچا کر لایا ہوں, ساری عمر تانا ملتا کہ لیڈر کی اہلیہ نہیں بچا سکا. بھائی تو حلف لے رہا تھا ثوابی میں, تو کفن باندھ کے آ رہا تھا, تو گھروں میں جنازے پڑھوا رہا تھا, تو لیڈر کی اہلیہ کو کب سے بچانے لگ گیا؟ اور لیڈر کی اہلیہ ہی نہیں تھی, وہاں اور خواتین بھی تھیں, جو کسی کی اہلیہ تھیں, کسی کی بہن تھی, کسی کی بیٹی تھی, کسی کی ماں تھی, اور ہزاروں کارکن جو اپنی اہلیہ اپنی ماں بہنوں کو چھوڑ کر تیرے ساتھ آئے تھے, ان کا تجھے نہیں تھا کوئی خوف خدا؟ اور کیا انقلاب لانے والے لیڈر کی اہلیہ بچا کر بھاگ جاتے ہیں جوتے چھوڑ کر؟ کبھی تو بھاگ جاتا ہے, پنڈی نہیں پہنچ پاتا, کبھی لاہور تب پہنچتا ہے جب جلسہ ہو چکا ہوتا ہے, کبھی تم چائنا چوک سے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں مزید مشکوک ہو گئے ان کا کردار. بس یہ بتا دیجئے بشرا بی بی کا کوئی سیاسی کردار آپ کو نظر آ رہا مستقبل میں, کیونکہ ابھی تک تو وہ منظر سے غائب ہیں؟ اچھا, ایک اگر جملہ آپ لیتے جائیں کہ اسی بزدل گنڈا پور نے کہا کہ بشرا بی بی کی جان کی حفاظت وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے, تو وہ جو ہزاروں لوگ تیرے آئے تھے کے پی سے, ان کی ذمہ داری کس کی ہے جان کی؟ بشرا بی بی خیر سے عمران خان صاحب کا رد عمل کا انتظار ہے, لیکن بشرا بی بی فارغ ہو گئی ہیں. اگر ان کو مزید مسلط رکھا گیا تو جو عمران حکومت میں جتنے تحفے انہوں نے دیے ہیں, یہ پارٹی واقعی پھر ٹوٹ جائے گی. اور آخری بات کہ یشا محمود قریشی, اجاز چودھری, یاسمین راشد, عمر سرفراز چیمہ, محمود الرشید نے جیل سے خط لکھا ہے پارٹی کو کہ سرے دست خدا کے لیے احتجاجی سیاست معطل کریں اور پارٹی کی جو حکمت عملی اس کو تھوڑا سا بدلیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے یہی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو پارٹی کے لیے. یہ سب سے قریب تر ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں دونوں طرف کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس پوری احتجاجی تحریک سے اور جو فائنل کال دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, اس تحریک سے پی ٹی آئی نے کیا گوایا اور کیا پایا؟ پانے کی تو میرے خیال میں ابھی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ گوایا ہی گوایا ہے. سیاسی سرمایہ کو اگر آپ اس طریقے سے ضائع کرتے رہیں تو وہ بڑھتا نہیں, کمزور ہو جاتا ہے, اس کی ساکھ مجروح ہوتی ہے, اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. اور تحریک انصاف نے اپنی عوامی حمایت کے باوجود یہ سرمایہ گنوایا ہے, بار بار دھرنوں کی کال دے کر. اور ایسے دھرنوں میں ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے دھرنے کے لیے جانا ہے تو اس کے لیے کیا آپ نے تیاری کی ہوئی ہے کہ غالباً 4 اکتوبر کو ہوا دھرنا, پھر اس کے بعد آپ 24 نومبر کو کر رہے ہیں. یہ ہر مہینے دھرنے اور اس کو آپ ملک گیر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی, سندھ, بلوچستان کے ہر حصے, خیبر پختونخوا, پنجاب, ہر جگہ سے لوگ پہنچے. یہ باتیں صرف
باتیں ہی رہ جاتی ہیں. اس کے لیے بہت محنت سے سیاسی کام کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک تنظیم اور جس کے لیے کہ ایک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ قسم کا اور انڈاکٹرینیٹڈ آئیڈیالوجیکلی ڈریون کادر ہونا چاہیے. وہ تحریک انصاف کے پاس نہ وہ ایک جو درمیانی سطح ہے اس کے اوپر لیڈرشپ موجود ہے، نہ زمینی سطح کے اوپر لیڈرشپ موجود ہے. ورکرز ہیں، کوئی جذبہ ہے اور ایک لیڈر کا کرشمہ ہے یا کرشمہ ہے، ان کو آپ لے کے آپ چل رہے ہیں تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ دیکھیں جو آپ نے ہدف رکھے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے وہاں بیٹھے رہنا ہے اور جب تک کہ عمران خان کو آزاد نہیں کیا جاتا، جیل سے نہیں باہر لایا جاتا، ہم واپس نہیں آئیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک منفرد قسم کا احتجاج ہے جو کسی سیاسی لیڈر کو رہا کرانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر آپ اتنا بڑی ملک کی تحریک چلا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قومی نوعیت کے آپ مقاصد سامنے رکھیں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مینڈیٹ کی بات کریں، یہ ہو سکتا ہے انتخابات کی اور جمہوریت کی، اداروں میں اختیارات کی تقسیم کی، کوئی بڑا منشور لوگوں کے سامنے رکھیں جو بات ان کو سمجھ آتی ہے، یا لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ جی ہمارا لیڈر قید ہے، ہم نے اس کو رہا کرانے کے لیے جانا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں سیاسی سرمایہ ضائع کرنے کی، کہ آپ اعلان یہ کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچیں گے، یہ تو بڑی بات ہے کہ پہنچ گئے، اور رکاوٹیں ایسی تھیں جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی حکومت نے کھڑی نہیں کی، جو تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے کی گئیں. اس کے باوجود وہ اسلام آباد پہنچ گئے، جس کا مجھے خیال یہ تھا کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا ہوں اور ان رکاوٹوں کو دیکھا ہے کہ یہاں آنا ان کے لیے مشکل نظر آتا تھا. میں حیران ہوا کہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ پہنچ گئے، اور یہ جو اس وقت لوگ بتا رہے تھے کہ 30-40 ہزار کے لگ بھگ لوگ موجود تھے یہ بلو ایریا میں اور ڈی چاؤ کے قریب، کہ یہ تو بڑی کامیابی، آپ پہنچا دیا ان کو. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں بیٹھنا ہے، تو پھر بیٹھے کیوں نہیں؟ اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اوپر فائرنگ بھی ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر آنسو گیس بھی استعمال ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ تیاری کے ساتھ کیوں نہیں آئے، اور ایک اچھا کراؤڈ لے کر پاکستان تحریک انصاف، لیکن اپنی ناقص حکمت عملی کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی نیگوسیشن پوزیشن کو کمزور کر دیا. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے کہ جو پابند سلاسل قیادت ہے پارٹی کی، وہ یہ التجا کر رہی ہے کہ آپ اپنی احتجاجی حکمت عملی کو ترک کر کے حکمت عملی بدلنے پر ذرا غور کریں. تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی صدمے سے باہر نکل پاتی ہے اور کتنی جلد نکل پاتی ہے. ہمیں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ناظرین، ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی تجاویز دی جا رہی ہیں، لیکن اس پر حتمی طور پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور اس بارے میں سلمان صاحب کہا جا رہا ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، اسپیشلی پیپلز پارٹی، ان سے مشاورت بہت ضروری ہے. تو کس حد تک امکانات ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیں مریم، اگر یہ گورنر راج لگنا آسان ہوتا نا تو یہ پہلے بھی لگ جاتا، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی کئی ایسے مراحل آئے جب وہاں کی پختونخوا کی گورنمنٹ اسلام آباد کے اندر پیش قدمی کرتی نظر آئی. انہوں نے ایک صورتحال ایسی طاری کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ لگا نہیں پا رہا ہے. یہ سلسلہ جو اسلام آباد کے اندر پیش آیا ہے، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ وہاں کا چیف منسٹر اس نے لشکر کشی کی ہے وفاق کے خلاف. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکومتی وسائل بھی استعمال کرتا رہا، سرکاری ملازمین کو بھی انوالو کیا. اور آخر کیا وجہ ہے؟ ماضی کے اندر گورنر راج لگتے رہے، لیکن یہ 18 امینڈمنٹ میں اس کو صوبائی اسمبلی کی منظوری سے مشروط کیا گیا ہے. صوبائی اسمبلی میں تو اختیار ان کے پاس ہے، تو لہٰذا یہ پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ اس کی منظوری دے گی، صدر صاحب اس کا رکھتے ہیں. لیکن اس وقت یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی پر پابندی یا گورنر راج کا نفاذ، میرا خیال ہے اس پہ صرف معاملہ حکومت نے نہیں کرنا، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے دیکھنا ہے. پختونخوا اس وقت ایک حساس صوبہ ہے. یہ کرم ایجنسی میں جو صورتحال طاری ہوئی ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر اصل توجہ وہاں پر دیتے، وہاں پر تو وہ آج تک نہیں گئے.
کہ وہاں پر درجنوں لوگ شہید ہو چکے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو ساری توجہ رکھی وہ اسلام آباد چڑھائی کی طرف رکھی ہے. انہوں نے سارے معاملات کر تو دیے ہیں کہ جی گورنر راج لگا دیا جائے, اور میرے پاس ایسی اطلاعات موجود ہے کہ اس مارچ سے پہلے انہوں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ سوچ کے جائیں کہ اس کے بعد ہماری حکومت نہیں رہنی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ جی وفاقی کابینہ میں ڈویژن ہے اس حوالے سے, اور اگر وہ پولیٹیکل فورسز کو اعتماد میں لینے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کوئی اتنی جلدی نہیں ہے, اور پولیٹیکل فورسز کبھی ایسے اقدام کی سفارش نہیں کرے گی جس سے جلدی پر حمایت کرے گی. دیکھیں پیپلز پارٹی اس حوالے سے بڑی ذمہ دار جماعت ہے. البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں, آپ کو یاد ہے کہ جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی تو میں نے ایک بات کہی تھی کہ پختونخوا کے اندر اگر گورنر راج لگا تو فضل الرحمان صاحب کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اس لیے کہ ابھی تک تو کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا, اور اگر بالفرض کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو شاید پھر فیصل کریم کنڈی نہ ہو, کوئی اور گورنر ہو. اچھا, پیپلز پارٹی کا ہوگا یا دیکھیں پیپلز پارٹی بہت سوچ سمجھ کے اپنی رائے دے گی. ابھی تک انہوں نے رائے نہیں دی, ابھی تو فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں ایسی بات کی, انہوں نے ڈسکس ضرور کیا ہے, اور یہ ایک انتہائی اقدام ہوگا. یہ سینسٹیو صوبہ ہے, وہاں پر حالات بڑے غیر یقینی کے ہیں, بے چینی کا عمل ہے, ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے. اگر اس صورتحال کے اندر گورنر راج لگایا اس کے اثرات کیا ہوں گے, یہ تو جلتی پہ تیل والا کام ہوگا. بالکل, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے سیاسی نتائج کا جائزہ لیا جائے گا, پھر ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب, کیا حکومت پیش رفت کر سکے کہ اس پر؟ دیکھیے, اگر حکومت ایسا کرتی ہے تو بہت ہی غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا, جس سے ملک میں سیاست کو اور جمہوریت کو نقصان پہنچے گا. اس کے لیے وہ غالباً آرٹیکل 234 انووک کریں گے, جس آرٹیکل کے تحت اگر کانسٹیٹیوشن کے مطابق حکومت نہ چل رہی ہو, کانسٹیٹیوشن مشینری فنکشن نہ کرے, تو گورنر کی ریکمنڈیشن پہ, پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ گورنر رول لگا سکتا ہے. لیکن اس میں پھنس جاتی ہے حکومت. پھنستی اس طرح ہے کہ وہ صرف 2 مہینے کے لیے لگتا ہے, اور اس کے بعد 2 مہینے کے اندر اسمبلی سے اپروول لینی پڑتی ہے, جو مل جائے گی, کیونکہ پی ایم ایل این والے ممبران تو بھیڑ چال میں ووٹ دے رہے ہیں نا, تو وہ مل جائے گی. لیکن وہ ایکسٹینڈ آپ کب تک کریں گے؟ میکسیمم 6 منتھس تک کریں گے. 6 منتھ سے آگے یہ جا ہی نہیں سکتا گورنر رول. اچھا, پھر اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ گورنمنٹ دینی پڑے گی ان کو, پی ٹی آئی والوں کو, یا اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, جب وہ حکومت بن جاتی ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ کو لانا پڑے گا. چیف منسٹر کو ڈسمس نہیں پریزیڈنٹ کر سکتا ہے. صوبائی اسمبلی سے منظوری نہیں, وہ ہے آرٹیکل 232. آپ 234 کی بات کر رہے ہیں. 232 کے اندر اس میں ایک کلوز موجود ہے کہ اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, اگر اس صورت میں آپ وہاں پر گورنر رول لگائیں گے تو اسمبلی کی اپروول چاہیے, پروونشل اسمبلی کی اپروول چاہیے, پھر آپ کر سکتے. 234 میں آپ کو اسمبلی کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی, لگا تو آپ سکتے ہیں. پھر ایک اور ہے, کورٹ میں فوراً چیلنج ہو جائے گا. جیسے پنجاب میں کیا تھا, جیسے پنجاب میں ہوا تھا, پھر بحال ہو گئی تھی. پنجاب میں دیکھیں نا, پنجاب میں 2 مہینے کے بعد بحال ہوئی تھی نا. وہ اس لیے بحال ہوئی تھی کہ یا تو اسمبلی سے اپروول لیں, لیکن اسمبلی سے اپروول لینے کے باوجود پی ایم ایل این کی میجورٹی تو اپنی جگہ قائم تھی. آصف زرداری صاحب نے شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ختم کی تھی. تو وہ اسی طرح ایسی تجاویز دے کون رہا ہے؟ اگر لانگ ایسی تجاویز دیتے وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور سے ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. پاکستان کا ایک مزاج ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, جمہوریت کی تباہ و بربادی کے باوجود تھوڑی بہت جو جمہوریت موجود ہے اس کو آپ تباہ نہ کریں. یہ حکومت خود پھنس جائے گی, کیونکہ یہ کیس کورٹ میں بھی جائے گا, فوراً کورٹ میں چیلنج ہوگا, اور کورٹ میں یہ اسٹیبلش کرنا کہ کانسٹیٹیوشن مشینری فیل ہو گئی ہے کے پی کے اندر, وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. کیونکہ ان کا ڈیفینس یہ ہوگا کہ وہ تو وہاں تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ ٹیررزم کا مسئلہ, لا اینڈ آرڈر نہیں, ٹیررزم کا مسئلہ. آئینی عدالت میں جائے گا, آئینی عدالت میں. ہاں, ظاہر ہے آئینی بینچ کو جائے گا سپریم کورٹ کو, ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو. تو اس لیے یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میرے نزدیک. اس قسم کی فضول قسم کی پالیسیز یا پارٹی کو بین کرنے کی باتیں اسمبلیاں قراردادیں پیش کر رہی ہیں, پاس کر رہی ہیں,
کچھ تھوڑی سی میرا خیال ہے صبر، سکون، عقل کی ضرورت ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے سیاسی قائدین دونوں طرف نہیں دکھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہوگا، آپ کی نظر میں یہ فیصلہ دانشمندانہ نہ ہوگا۔ بھٹی صاحب سے جانوں گی، ایک تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرے گی، مولانا کی جماعت اس کی حمایت کرے گی، اور جو پابندی کی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف پر، کیا یہ پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ اس بارے میں آپ سے جانوں گی، لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھٹی صاحب، کیا گورنر راج لگنے جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور پیپلز پارٹی سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ پہلے تو پیپلز پارٹی کا کر لیتے ہیں کہ اس سارے معاملات کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، پی ڈی ایم 1 میں جو کچھ ہوا ہے، نگران حکومتوں میں جو کچھ ہوا ہے، اور پی ڈی ایم 2 میں جو کچھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی نے اس کو کس نظر سے دیکھا ہے؟ اسی نظر سے دیکھا ہے جس نظر سے دیکھنا چاہیے۔ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی کی۔ تو بلوچستان میں ایک افسوسناک قرارداد پاس ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگا دو، تو یہ کس کی حکومت ہے؟ پیپلز پارٹی وہ نہیں رہی جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، بے نظیر بھٹو کی، یہ آصف علی زرداری کی پیپلز پارٹی ہے۔ دوسری بات، گورنر راج، کتنی ناشکری ہے یہ حکومت، شہباز حکومت، کتنی احسان فراموش ہے یہ حکومت۔ یہ کے پی میں گورنر راج لگانے جا رہی ہے۔ علی امین گنڈا پور سے بہتر آدمی ان کو کہاں ملے گا؟ نہ وہ لاہور بر وقت پہنچتا ہے، نہ راول پنڈی پہنچتا ہے، نہ پچھلی مرتبہ کارکنوں کو چھوڑ کر سپائیڈر مین بن کر نکل گیا، اس بار وہ بشرا بی بی کو بھی لے کر نکل گیا۔ تو اس سے اچھا بندہ اور کہاں ملے گا؟ اور پھر علی امین گنڈا پور کا دم غنیمت ہے کے پی میں اس حکومت کے لیے، پی ٹی آئی میں، اور جو اس کی زبان اور گورننس ہے وہ تو انشورنس پالیسی ہے اس حکومت کی۔ تو اگر اب اس ایسے بندے کو کے خلاف گورنر راج لگانا ہے تو بڑا ناشکرا پن ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ اس بار بزدلوں کی طرح بھاگنے پر، بلکہ بہادروں کی طرح بھاگنے پر، ان کو بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو پرائیڈ آف پرفارمنس دینا چاہیے حکومت کو، کہ آپ نے ملک کے لیے بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کی باتیں یا کے پی میں گورنر راج لگانے کی باتیں، یہ پاگل پن ہے۔ اچھا، اس سے بڑا پاگل پن اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابھی میں آج شہباز شریف کو سن رہا تھا کہ تحریک انصاف تخریب انصاف ہے، یہ انتشاری گروہ ہے، یہ تخریب کاروں کا جتھا ہے، یہ شر پسندوں کا ٹولہ ہے، یہ فتنہ ہے، ہمیں چاہیے ایسے لوگوں کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ جب بڑی بڑی کرسیوں پر لوگ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں مت کیوں ماری جاتی ہے، جب بڑی بڑی کرسیوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو پتہ نہیں وہ چھوٹے کیوں ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جس بندے کو بھی اقتدار میں پہنچاتے ہیں اس بندے سے کبھی منہ سے خیر کی خبر نہیں نکلتی۔ اب اس شہباز شریف صاحب کی گفتگو دیکھیے گا، بڑا بھائی جو ہے وہ مری، خیر سے ملک جل رہا تھا، وہ مری بیٹھا تھا، تو اب یہ آئے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ان پہ پابندی لگا دو، کیونکہ یہ ہمیں 8 فروری 2024 کو ہرا چکے تھے۔ مقبولیت میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سیاست میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کا احتجاج، مارچ اور ان کا جو جلوس ہے وہ جرم بن چکا ہے، لہٰذا ان پر پابندی لگاؤ، ان کا مکو ٹھپو۔ لیکن پابندی لگانے کے بعد کیا کریں گے، اور اس گورنر راج لگانے کے بعد کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ کروڑوں ووٹر ہیں یار، خوف خدا کرو، کچھ عقل کی بات کرو، بات چیت کرو، مذاکرات کرو۔ حکومتیں بڑے دل کی ہوتی ہیں، پہل کرو، ملک کو ڈیڈ لاک سے نکالو، بند گلیوں سے نکالو، آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا گورنر راج لگانے سے بھی مسئلے کا حل نکل آئے گا؟ یہی سوال میں رسول بخش صاحب آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کیا گنڈا پور صاحب کی حکومت ختم کر کے استحکام آ جائے گا، تمام مسائل حل ہو جائیں گے؟ پاکستان میرے خیال میں اس سمت میں نکل پڑے گا جہاں پہ استحکام کو ایک نام سنیں گے لیکن کبھی آپ اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، کہ اس طرح سے نہ کوئی سیاسی جماعت ختم ہوئی ہے، خصوصی طور پہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو ایک انتخابات نہیں بلکہ 2-3 انتخابات میں ثابت کر چکی ہے، اور خصوصی طور پہ پچھلے انتخاب میں، کہ وہ ملک کی پاپولر ترین سیاسی جماعت ہے۔ اس کو آپ اگر وہاں ان کی حکومت ختم کر کے گورنر راج لگاتے ہیں، اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتحادی حکومت اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکے گی۔
उससे यह है कि हमारा बहरान मज़ीद गहरा होगा, मज़ीद वसअत अख्तियार करेगा, और जो इस इत्तेहादी हुकूमत की सियासी जमातों पर जो एतमाद है, कुछ रह गया है अगर है या कोशिश की जा रही है, वो कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। और सबसे जो बड़ा तज़ाद पाकिस्तान की सियासत और तारीख़ में बना है वो ये है कि एक जो जायज़ियत का एक दावा है और दूसरी तरह से आवाम का परसेप्शन है कि ये दुरुस्त नहीं है, उसमें मज़ीद आप देखेंगे कि एक वो बहुत गहरा वो तज़ाद पैदा होता है। और रियासत के इदारे, सियासत, पार्लिमान, सियासी जमातों पर अवाम का एतमाद आहिस्ता आहिस्ता से उठ जाएगा। ये सिर्फ जमहूरियत को तबाह नहीं करना, ये मुल्क के मुस्तकबिल को और ख़ुसूसी तौर पे जो नौजवान हैं उनके मुस्तकबिल को तारीख करना है कि वो ये चाहते हैं कि एक नुमाइंदा हुकूमत हो। नुमाइंदा हुकूमत का मकसद ये है कि अवाम की मंशा के मुताबिक, उनकी रज़ा के मुताबिक और उनके जो मुतालबात उनकी रोशनी में हमारी पॉलिसियाँ बननी चाहिए। अगर इस तरीके से हुकूमतें मुसल्लत होती रहीं और जिनको थोड़ी बहुत आवाम की तायद हासिल है, उन सियासी ताकतों को आप जबर और इस्तबदाद से ख़त्म करते रहे, तो आप ना पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के अवाम की खिदमत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने इक़्तिदार का दौरानिया उसको तवाला दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बहरान जो एक बहरान नहीं है, बहरानों के अंदर जो बहरान पैदा होते रहे हैं उनमें मज़ीद गहराई और वसअत पैदा होती रहेगी। और अमन और सुकून और सलामती जो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मकसद है, जो हम एक कौमी हम आहंगी से पैदा कर सकते हैं, उसके करीब भी नहीं जा सकते। मेरा ख़्याल है कि अगर हुकूमत के जहन को और जो कुछ माजी में पिछले कम अज़ कम 1-2 साल से जब से कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इन्होंने एक तहरीक चलाई हुई है, उसकी रोशनी में देखा जाए तो मेरे ख्याल में कि इन प्रिंसिपल वो 2 फैसले कर चुके हैं कि वो गवर्नर राज लगाएंगे और तहरीक इंसाफ को बैन करेंगे, उसको पर पाबंदी लगाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं ना कि इस असम्बली में करारदाद, पंजाब असम्बली में करारदाद, फिर सिंध में भी आ जाएगी, कबीना ने भी फैसला कर लिया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के 2 फैसले की, एक गवर्नर राज और एक पाबंदी का, देखना ये है इस पर अमल दरामद कब होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।